ہے جو یہاں پر آپ کی خدمت کرتے تھے ضرور یہ دیکھیے یہاں پر بہت خلاصے کے ساتھ اور بہت ہی کیا نام تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے حاضہ مقام ابا ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزری شیخ محمد زعرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. محمد ساتھ شریف جی بولو ڈے. یہ جامع بلال حبشی سامنے نظر آ رہی ہے، یعنی حضرت بلال حبشی کے نام کی طرف منسوب کر کے یہ مسجد بنائی گئی ہے جو جامع بلال حبشی کے نام سے سیریا میں موجود ہے. مقبرہ for the bus to arrive. As you can see, all the luggage is out here, all the people are out here, but there's no buses here to take us to Baghdad, where we want to go now. There's Farid Bhai in the distance, Masood Bhai there, and the white Patani. Everyone's waiting. सब महीने से आवाज है हाँ बड़े जो सब महीना जापान के Syria. We've been on the road for about 40 minutes now. You look to the south, you're looking south at the moment. Now we're looking east towards Iraq. And now we're looking north. When you look north, nothing but mountains. As you can see. It takes about 2 hours to get to the border. On the border we should be about 5 or 6 hours checking all the luggage, and then from the border an overnight journey straight into Baghdad. See the masjid in the foreground there, mountain in the background. Abra, and then from there it's about another 200 kilometers
to a place called Tanaf, and then from Tanaf it appears to be at least about another hour to the Iraqi border. At the moment it's time for Maghrib, so if we come across a mosque anytime soon, we'll stop. The Maghrib Namaz. As you can see, the landscape has totally changed from 100 kilometers before. کا پہلے لینا چاہیے. Had a bit of trouble with the passports, had a bit of trouble with the little blood test that we have to do. We had a little trouble with almost everything. But eventually, push came to shove.
everything got done, and now we're just waiting for everything to pass through immigration. Inshallah, in the next hour, 2 hours, everything should be done. मेरा बाप दादा का मेरा वतन तो कर देना चाहिए। Never have I witnessed such an occasion. I think this is a once in a lifetime experience, sitting on the Iraqi border for 8.5 hours without any sleep at all. It's now, because Iraq's 1 hour ahead of Syria, it's now 9:40. So Syrian time is 8:40. So we've been here for 8 hours and 40 minutes, and it looks as if now we might be heading on our way. We're still waiting for a few more people to board the bus. There's one of the guides. Apparently he's a graduate from the University of Oklahoma in aeronautics. So he does speak quite good English. Now we're on our way to on our way through the Iraqi border. We just checked all the numbers and all the buses, and now we're off. We're the third bus in the line of 4. Nasser, you okay? That's it, we're finally over the border. Now we're in Iraq. MashaAllah, hospital, dua ho gayi kabul. Pahunch gaye. It's 540 kilometers. That's our driver there.
on the outskirts. You can see the sign in the distance. Angeles, which is south of Baghdad. You can tell the people look like we've been on the road for 24 hours. Nasser, our guide. See it's getting greener and greener the closer we get into Baghdad. So far all we see up until now is desert. Total desert. Got a few trees growing here now. It's a highway, 10 kilometers from the actual city. That's our other coach that we're overtaking at the moment. And there's two more behind it. Oh, it's going to be stopping for some reason. It looks how we all feel. Not very happy about stopping. We have to get away. Very tired. Guy's been driving. हाँ फरीद भाई, ठीक है ना? सफर कैसा लगा? कौन भाई से बोला? हाँ कौन? बोला दाऊद भाई. किसना भाई? मोहम्मद भाई. मोहम्मद भाई. क्यों उठ गए? अरे तुम्हें apa कौन? अमर भाई. क्यों लाइगो? होती क्या? वो लेंगे. हमारा आत्मा बोलो क्या बोलो ना तो मेरा पीर का करम है यहाँ चला है और क्या बोलते नहीं आता कैसा लग रहा है क्या है कैसा लग रहा है खास लग रहा है और पीर का करम है और तो क्या इसके आगे कुछ नहीं बाबू ने कुछ कहना है तो कह दो बाबू को क्या कहना है बाबू को कुछ समझ नहीं पड़ती क्या कहना है अरे ये खींची इन्होंने देखो कारी साहब ने आके काम की नींद लेके सो दे हजरत को बोलो ना हजरत कह गए कुछ हजरत तो बोलेंगे कैमरा बंद कर दो कहिए बटन some sort of factory there in the distance. They're making pipes. I don't think they're making a super gun. वो super gun बना रहे हैं मुर्शिद भाई. इसके साथ super gun बना रहे हैं. These are the outskirts of Iraq. Like you can see before you. The central tower over in the distance. Can't see it just yet. Get a better shot of it in a minute. Behind the buildings. Lots of construction around it. Tall buildings, so obviously development's taking place. The railway line.
This bridge that we're on now at the moment, this I'm just hearing from over there, got bombed during the war, and it's just been rebuilt. I'm taking a guess here. I'm guessing that that's the Euphrates River. But don't count me on that. And you can see over there in the distance, that's an oil refinery burning off the excess gas. The river's quite dry at the moment. Mostar in the distance looks very nice. That building you see in front of you, I think is Hotel Palestine. I don't think we're going to be living in there. It's quite classy for our liking, but you can always live in hope. Just coming into the little street where our hotel is. Hotel Al-Hunaitra. There's our 1, 2. There's our bus that we were on. 3, 4 buses altogether. So everyone arriving at the hotel now, getting all the stuff out. And a death wish. Don't know what he's trying to do. Abdul Samad. This here in the foreground is Arbi Mia, Jinani Mia's elder brother. Pile's going to get bigger and bigger. Qasim bhai trying to sort everybody out. Seven zero seven. Zero seven. أشر عليك. 707. هذا شوي. لا يقول تعال. ايش بدينا؟ This is just a reception area. Nobody will know which room we're going to. ये मत ले जाता 30 seconds left. Bahiliatan ya.
روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے. ایک قیصر خطاب تھا, جو بھی بیٹھتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے, قیصر روم. اور ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا تھا. تو قیصر و کسرا کا لفظ آپ نے بار بار سنا ہوگا. تو یہ یہاں پر کسرا کا محل ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اتنا بڑا محراب ہے, اس کو کنگرا کہتے ہیں. ایسے ایسے 14 کنگرے تھے اس میں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کنگرا, گویا اتنا بڑا گیٹ. ایسے ایسے یہاں 14 کنگرے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو سارے 14 کنگرے یہ گر گئے, سمجھا. اور آتش قدے فارس بجھ گیا. کب سے اسے روشن کیا تھا, کبھی وہ بجھا نہیں تھا, مگر اس بجھ گیا. اب اس نے جب نجومیوں سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا, کہا کہ اب ایک نبی پیدا ہو گئے ہیں اور یہ تمہارے زوال کی علامت ہے. اور 14 کنگرے کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف 14 بادشاہ تمہارے وہاں اس تخت پر بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی. تو فاروق اعظم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ 14واں تھا. فاروق اعظم اس کے فاتح ہوئے تھے, وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب سب اس کی نشانیاں اصل باقی رہ گئی ہیں اور حفاظت سے ان لوگوں نے رکھا. دیکھیں, اس سے عبرت حاصل کریں. یہ ہے قیصر کسرا. کہیں کہیں شگاف ہے, اس شگاف کو بھی ویسے ہی رہنے دیا. ہاں, اور اس طرح کے 14 کنگرے تھے, سب گر گئے. ایک جو بچا یہ ہے, یہ اس کو اسے بچا رکھا ہے کہ اس سے عبرت ہوتی ہے لوگوں. اب کیا دیکھیں, یہ عمارت جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ بغداد شریف سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے. شہر مدائن کے اندر یہ عمارت موجود ہے. اس عمارت کو قیصر و کسریٰ کا محل کہا جاتا ہے. پہلے یہ ایران میں داخل تھا, اب یہ عراق میں. یہ عراق کی بہت پرانی بستی ہے. اس بستی کا نام مدائن ہے اور نیا نام اس کا سلمان پاک ہے. یہیں پر نوشیروان بادشاہ کے زمانے میں یہ شہر آباد تھا. اسی شہر میں یہ قلعہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے. اسی قلعے میں کسریٰ نام کا سلطان رہتا تھا اور قیصر و کسریٰ نام کے اس سلطان کے محل پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کر کے فتح حاصل کی, جس کے سپہ سالار حضرت سراقہ تھے. حضرت سراقہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم تھے. حضرت فاروق اعظم نے اسی محل کے خزانے سے سونے کے کنگن نکال کر کے حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں پہنائے تھے. اور اس کے 12 مینارے تھے, 14 مینارے تھے, 14 کنگورے تھے. نجومیوں نے پوچھا کہ ہماری حکومت کب تک رہے گی, تو بتایا محمد ابن عبداللہ نام کے ایک نبی جب مکہ میں پیدا ہوں گے اس وقت کیا ہے, اس وقت تک تمہاری حکومت رہے گی. تو 14 کنگورے گر گئے اور یہ آخری دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک رہا اور فاروق اعظم کے زمانے میں آخری بادشاہ تھا. یہ شہر بہت ہی پرانا ہے. اسی شہر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بھی تھی. آپ کے خلافت میں بھی یہ شہر موجود تھا اور تقریباً 135 سے یہ آبادی ہجری 135 سے یہ آبادی قائم ہے. جو شہر بغداد کے دکشن دشا میں ہے, یہ علاقہ پہلے عیدگاہ کا علاقہ تھا. اسی محل کے قریب میں سلمان فارسی اور حضرت جابر
اور طاہر ابن عبداللہ وغیرہ صحابہ کرام کے مزارات ہیں جو اس کے بعد ہم اور آپ سب زیارت کرنے کے لیے جائیں گے۔ دعا کا طالب سید نور الدین اشرفی۔ السلام علیکم۔ اچھا آپ جو ہے خالی خالی چلو چلو یہ مزار پاک جو آپ دیکھ رہے ہیں مینارے کے قریب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے۔ آپ کا مکان مبارک بیت المقدس میں ہے اور آپ کا باغیچہ مدینہ شریف میں ہے۔ آپ کا مزار عراق میں مدائن جو پرانی بستی ہے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے۔ آپ کا نام ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے باپ دادا آپ کے پجاری تھے۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو ایک پادری کے ہاتھ نصرانی مذہب قبول کیا، لیکن تلاش حق کے دیوانے تھے۔ آخر کار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف ہجرت کر کے اسلام قبول کیا، اور حضور نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ آپ کی عمر شریف 250 سال کی تھی۔ آپ کا مزار بہت عالی شان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے گیٹ، محرابیں، گنبد، بڑے بڑے صحن بھی ہیں۔ آپ کے مزار کی نئی تعمیر ہجری سن 1418 میں ہوئی۔ آپ کے مزار کو اتر دشا میں حضرت عبداللہ بن جابر انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دکشن دشا میں حضرت سیدنا طاہر بن امام باقر، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمانی صحابی اور حضرت عبداللہ بن جعفر انصاری کے مزارات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جابر اور حضرت سیدنا طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں مراکز بغداد نام کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے مزارات اس سے پہلے بغداد شریف کی دکشن دشا میں عبد الرشید روڈ اور دریائے دجلہ کے کنارے محلہ امام طہا میں تھے۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ روڈ کو بڑا بنانے کے کھود کام میں آپ کی لاشیں نکلی، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی قبروں میں پانی آ گیا دریا کا، اس کی وجہ سے آپ نے مفتی عراق کو اپنی لاش ہٹانے کی خواب میں بشارت دی، تو عیسوی سن 1940 میں آپ کی قبروں کو کھولا گیا۔ سینکڑوں لوگوں نے آپ کی زیارت کی۔ آپ کے کفن کو داغ بھی نہ لگا تھا۔ آپ کے نورانی چہروں کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلم بھی مسلمان ہو گئے۔ یہاں سے آپ کی لاشوں کو سلمان پاک میں دفن کیا گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دعا کا طالب۔ السلام علیکم۔ سید نور الدین اشرفی۔
حضرت شیخ الاسلام یہ مزار پاک کی زری ہی جو نظر آ رہی ہے، سامنے گیٹ پر لکھا ہوا ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے، جس میں تمام زائرین حاضری اور قدم بوسی کے لیے داخل ہو رہے ہیں، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار پاک ہے۔ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ۔ ان اللہ وملائکتہ حیدر تمہارا خلق کے وارث خدا، لو سلام لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اس میں ٹائم بہت ویسٹ ہوگا۔ رزق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا عروس مملکت اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا جمال ملک اللہ، الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم وطولک العظیم ولطفک العمیم۔ اللہم ادفع عنا
البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا. اللهم إني أسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لي ولوالدي ولمن حق علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما لهؤلاء الحاضرين ولجميع من أوصاني بالدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن حضر إلينا ولمن غاب عنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة لقاءه وشفاعته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. यमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकबरा है और ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पाक के बिल्कुल करीब है। एक ही दीवार है। इन्हीं के मज़ार के करीब में हज़रत सैयदना ताहिर बिन बाकर रज़ी अल्लाह ताला का मज़ार है और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र अंसारी रज़ी अल्लाह ताला का मज़ार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ारात है जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। इन ज़ियारतों में किताबों के बारे में ये लिखा है कि हज़रत ताहिर और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर ये दोनों साहबी के मज़ारात पहले दरिया दजला के किनारे पर थे और आपकी कब्रों के अंदर पानी आ चुका था, इसलिए मुफ्ती इराक़ को आपने ख्वाब में बशारत दी और 1940 में आपकी कब्रों को खोल करके फिर यहाँ दफन किया गया है जो आप सामने देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ का तालिब सैयद नूरुद्दीन। अस्सलाम ताज वाले शाह करीमा दस्तगीरा दिल नवाजा हमको भी मिल जाए सदका रब हबूले उम्मती का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका कर करम
محبوب داور سیدی مدنی میاں پر عمر میں برکات عطا کر اور دین کی خدمات لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام علیکم یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکم یا قاسم رزق اللہ الصلاة والسلام علیکم یا عروس مملکت اللہ الصلاة والسلام علیکم یا زینت عرش اللہ الصلاة والسلام علیکم یا جمال ملک اللہ الصلاة والسلام علیکم وعلى آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين واحشرنا في زمرة السالكين اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين واحشرنا في زمرة الراكعين اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين واحشرنا في زمرة الساجدين اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان واحشرنا على الإسلام والإيمان اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا واحشرنا في زمرة السعادة اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اب ادب کے ساتھ چلیں سیدھے گاڑی میں بیٹھ جائیں یہ اوپر جو جی جی دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قطب الاقطاب کے باز اللہ شیخ عبد القادر گیلانی غوث العظم حضرت غوث العظم یہ تو ایسے ہی ہے نہیں چل وہ تو آداب زیارت سریت
بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوں تو کیا آداب ہونے چاہیے، سمجھا، اور ان پر کس طرح سلام پڑھنا چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ بہت ہی پاک و صاف، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ باقاعدہ ستر پوشی کے ساتھ خاص طور سے، اور روزے میں قدم پہلے داہنا پار داخل کریں، اور پھر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد درود سرکار کے پاس۔ اس کے بعد مواجہ شریف میں سامنے حضرت کا موجود، جس کو جیسا نصیب ہو، اس لیے کہ جگہ کم ہے، دو کھڑے ہو کر کے پشت قبلے کی طرف، چہرہ حضرت کی طرف، اور پھر کیا نام ہے، پہلے ابتدا سلام سے کریں، سمجھا۔ سلام کے لیے الفاظ ہے: السلام علیکم یا امام المکان، السلام علیکم یا سلطان الاولیاء۔ آپ کو کچھ نہیں تو یہ السلام علیکم یا غوث الاعظم، یہ آسانی جو جہاں ہے نا، سمجھا، یا اچھا، اور اس کے بعد اچھا السلام علیکم یا من یستسقى بک الغمام، سمجھا، یدر بک الضرع، اس میں بھی سلامتی کیا نام ہے، اس پر سلامتی ہو جس کے صدقے میں ہمیں بارش، رحمتوں کی بارش ملتی ہے، بادل رحمتوں کی بدلی، اور تکالیف ہماری دور ہوتی ہے۔ پھر آسان السلام علیکم یا شیخنا عبد القادر جیلانی، تو اتنی باتیں تو آپ کو یاد نہیں رہیں گے، مگر اتنا السلام علیکم یا غوث الاعظم، بس یہ جو آپ کی زبان میں جو آپ کہنے کے عادی ہیں، تو منطق یہ کہ پہلے کہ بسم اللہ کیا، درود پڑھا، اور پھر سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد پھر دعا کی، ان کی برکت سے دعا کی، اور اس کے بعد فاتحہ جو کچھ میسر ہے فاتحہ پڑھ لیا، دعائیں کی، اور جتنا وقت ہو، جتنا ٹائم ہو، اس لحاظ سے فاتحہ ہو، سمجھا، اس سے ادب کے ساتھ جانا اور ادب کے ساتھ واپس آنا، سمجھا۔
سرورا شاہ کریما دستگیرہ دل نوازا ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حب لی امتی کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول صلوات اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ واسطہ غوث الورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ شرف پیا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات کر کرم محبوب داور سیدی مدنی میاں پر عمر میں برکت عطا کر اور دین کی خدمات لیا کر نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله